जो आयतें बुतों के बारे में नाजिल हुई वो आयतें फिट कर दी मोमिनीन पर और या अल्लाह पर। मैं जो ये काम करते हैं वो मखलूक में सबसे बदतरीन गिरोह है, वो मखलूक में सबसे बदतरीन गिरोह है। आप देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि जो हुक्म जो अहकाम एक बुतों के बारे में नाजिल हुए और उनको उठा के औलिया अल्लाह पे चस्पा करना, जबकि औलिया अल्लाह की शान कुरान ने जगह जगह बयान की, उनके तसर्रुफात बयान किए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया। अब यहाँ पर जो एक बुनियादी तसव्वुर मैं वो भी अर्ज कर देता हूँ, डिटेल इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में अर्ज करूँगा। शिर्क किसे कहते हैं, आज इसका सिर्फ समझने के खुलासा इजमाल आपके सामने पेश होगा शॉर्ट लफ्जों में। शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क ये है कि अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, उसकी सिफात में और उसके अफ़ाल। अगर आप किसी को शरीक करते हैं तो ये शिर्क है, ये शिर्क है कि अल्लाह की सिफात आप किसी और के लिए साबित करते हैं। अल्लाह की सिफात आप किसी और के लिए साबित करते हैं तो ये शिर्क है, ये शिर्क। लेकिन यहाँ एक बात का समझना जरूरी है, वो ये अगर शिर्क का ये माना मफहूम है, आप मुझे बताएं अल्लाह हयात है, अल्लाह के लिए हयात है, वो हय्युन कय्यूम है, इसमें दूसरी राय नहीं है। वो हय्युन कय्यूम ज़ात, ठीक है, वो हयात उसके लिए उसकी सिफत है, हयात जिंदा होना उसकी सिफत है। हम भी इस वक्त जिंदा हैं या नहीं? हमारे पास हयात है या नहीं? तो ये दोनों तरफ हयात हो गई। अल्लाह की भी हयात जो है अल्लाह की भी सिफत, उसके बंदों की भी सिफत। इल्म अल्लाह की सिफत है या नहीं? अल्लाह की सिफत है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। इल्म अल्लाह की सिफत है, हमारे पास भी इल्म है, बल्कि इल्म मोमिन का जेवर करार दिया गया, इल्म मोमिन की खूबी करार दिया गया, इल्म मोमिन का हथियार करार दिया गया। हाँ जी, इल्म सीखने का हुक्म दिया गया, इल्म की फजीलत बयान की गई कुरान में भी और हदीस में। इल्म इंसानों को भी अता किया गया, इल्म हमारे पास भी है। हाँ जी, तो ये इल्म अल्लाह की भी सिफत और बंदों के पास भी इल्म, तो ये शराकत पाई गई, शराकत पाई गई ना दोनों तरफ इल्म। अच्छा, कुदरत अल्लाह के पास भी है। मैं ये गिलास उठाने की कुदरत रखता हूँ, मैं बोलने की कुदरत रखता हूँ, मैं चलने की कुदरत रखता हूँ। ये कुदरत की जो जितनी भी चीज़ें मेरे पास भी हैं। हाँ जी, तो ये कुदरत अल्लाह की भी सिफत हुई और बंदे की भी सिफत हुई। सुनना, मैं सुन रहा हूँ ना, आप लोग सुन रहे हैं ना, तो अल्लाह की भी शान है, वो समी है। अल्लाह की भी शान है, वो समी है। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं ना, तो अल्लाह भी देख रहा है। तो ये वही सिफत अल्लाह के लिए, वही सिफत कुरान पाक में भी ये है। अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया इन्नल्लाह हुवस समीउल बसीर, मैं समी हूँ, मैं बसीर हूँ। सेम लफ्ज अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किए कि मैं समी हूँ और मैं। हम कुरान पाक के दूसरे मुकाम पर सूरह अद-दहर में पढ़ते हैं इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअम बसीरा। अल्लाह ताला फरमा रहे हमने इंसान को समी बनाया और बसीर बनाया। तो रब भी समी, रब भी बसीर, बंदा भी समी, बंदा भी बसीर। तो ये एक तरफ हम शिरक का माना ये कर रहे हैं कि अल्लाह की सिफात में कोई शरीक नहीं, तो उसकी सिफात में अगर कोई शरीक होगा तो ये शिरक होगा। तो इस तरह अगर इस बात को अगर मुकम्मल कुल्लियतन हम ले लें, ठीक है, अलल उमूम अलल इतलाक हम ले लें, बगैर किसी कैद के, कोई रिस्ट्रिक्शन हम कायम ना करें, कोई पाबंदी को कैद जिक्र ना करें, तो ये तो फिर कोई भी कौन बचता है शिर्क से? ये तो फिर ऐसा लगता है सारा कुरान शिर्क से बड़ा हुआ है। अल्लाह ने खुद शिर्क की तालीम दी, कोई शिर्क से नहीं बच सकता। बस यहीं पर गड़बड़ हुई। यही एक बात को समझने की जरूरत है, वो ये कि ये जो हमने समझ रखा ना कि ये सिफ्त में शराकत हो गई, नहीं, सिफ्त में शराकत नहीं हुई। कैसे नहीं शराकत हुई? अल्लाह भी हयात, हम भी हयात। हमें हयात किसने दी? हमें हयात अल्लाह ने दी। अल्लाह को हयात किसने दी? उसकी अपनी हयात है। हम जिंदा कैसे हैं? उसके हुक्म से, उसके इज़्न से, उसकी अता से, उसके फजल से और उसके करम से। रब कैसे जिंदा है? खुद ब खुद जिंदा है, वो जाती तौर पर, वो किसी के जिंदा करने से जिंदा नहीं।
وہ خود بخود زندہ ہے، ہم اس کی عطا سے زندہ ہیں، اس کے فضل سے۔ ہماری حیات عارضی ہے، ہماری حیات فانی ہے، رب کی حیات فانی نہیں ہے، اس کی حیات عارضی نہیں، اس کی حیات دائمی ہے، اس کی حیات دائمی ہے۔ ہم زندہ ہونے میں محتاج ہیں، ہم زندہ ہونے میں رب کے محتاج ہیں۔ رب زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، رب زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح باقی چیزوں کو لے لیں، مثال کے طور پر ہم دیکھنے میں رب کے محتاج ہیں، رب اپنی صفت بصارت میں دیکھنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم سننے میں رب کے محتاج ہیں، رب سننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری صفت سماعت اپنی نہیں، ذاتی نہیں، رب کی عطا کرتا ہے۔ رب کے پاس جو سننے کی صلاحیت قابلیت ہے وہ رب کی اپنی ہے، اس نے کسی سے لی نہیں، اس کی کسی سے مانگی ہوئی، اس کی اپنی ہے، ذاتی ہے۔ ہمارے پاس عطائی ہے۔ اللہ حاضل کے آس آپ باقی ساری صفات کو بھی سمجھ لیں۔ ہاں ایک چیز ہے، الوہیت یہ عطائی نہیں ہو سکتی، سماعت عطائی ہو سکتی ہے، حیات عطائی ہو سکتی ہے، قدرت عطائی ہو سکتی ہے، علم عطائی ہو سکتا ہے، یہ ساری صفات عطائی ہو سکتی ہیں، لیکن الوہیت عطائی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رب کسی کو الوہیت عطا کر دے تو وہ خدا بن جائے، نہیں۔ بس یہی فرق تھا، مشرکین نے یہی کیا، وہ کہتے تھے کہ ان بتوں کو رب نے پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے والا رب ہے۔ یہاں تک تو چلو بات ٹھیک تھی کہ وہ خالق رب کو مان رہے ہیں اور بتوں کو مخلوق سمجھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بت لات اور منات جو ہیں یہ رب کے پیارے بندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ نے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے انہیں اپنا الوہیت کا درجہ دے دیا اور انہیں خدا بنا دیا۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، یہاں گڑبڑ ہوئی، اس لیے وہ مشرک قرار پائے۔ ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حیات صفت عطائی ہو سکتی ہے، علم صفت عطائی صفت ہو سکتی ہے، قدرت، بصر، سماعت، ٹھیک ہے، یہ ساری صفات عطائی ہو سکتی ہیں، لیکن الوہیت عطائی نہیں ہو سکتی۔ الوہیت کا مستحق صرف رب ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ الوہیت کا مستحق صرف رب ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رب حتیٰ کہ مخلوق کا جو افضل ترین فرد ہے، نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ، جو سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں، سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ الوہیت کے اہل نہیں ہو سکتے، وہ بھی الوہیت کے اہل نہیں ہو سکتے، خدا ہونے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ وہ جتنا مرضی اونچا درجہ ہے، لیکن سارے درجوں کے باوجود، ساری فضیلتوں، شانوں، عظمتوں، کرامتوں، بزرگیوں کے باوجود وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ بس یہ بات ہے سمجھنے کی۔ تو گویا مخلوق کے لیے آپ جتنی بھی شانیں ثابت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے لیے ہم جتنی بھی شانیں ثابت کرتے ہیں، وہ ساری بِإِذْنِ اللَّہ ہے، وہ ساری کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ بس یہ بِإِذْنِ اللہ کو سمجھ لیں، من دون اللہ کو سمجھ لیں اور اولیاء اللہ کو سمجھ لیں تو توحید سمجھ آ جائے۔ یہ ہے رحمانی توحید، یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، کہ میں مادرزاد اندھوں کو بھی ٹھیک کر لیتا ہوں، ہاں جی، میں کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتا ہوں، برس کی بیماری والوں کو تو انہیں بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو بھی زندہ کر لیتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ یہ خود کر لیتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، بِإِذْنِ اللہ، یہی توحید ہے، اللہ کے اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کے اذن سے۔ یا رسول اللہ یہ آپ جو ہمیں معجزات دکھا رہے ہیں، یہ شانیں جو آپ دکھا رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، کنکریوں سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، درخت کو اشارہ فرماتے ہیں، درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کے آپ کے قدموں میں آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور جانور کی آپ بولیاں سمجھتے ہیں، یہ ساری شانیں کیا آپ کی اپنی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں یہ رب کی عطا سے ہے۔ آپ یہ جتنا علم جو آپ کے علم کے سمندر کے مالک ہیں، آپ یہ علم کے جو ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر ہے آپ کے پاس، کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کی عطا سے ہے، یہ بِإِذْنِ اللہ ہے۔ اولیاء اللہ کے بارے میں جو شان آپ دیکھیں، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آپ جب اس حدیث کو پڑھیں تو ذرا سمجھیں، توحید کا معنی مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ اس حدیث پہ میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا جو بندہ ہے وہ فرائض میں تو کمی کرتا ہی نہیں، فرائض میں تو کوتاہی نہیں کرتا،
وہ ایکسٹرا طور پر نوافل بھی پڑھتا ہے اور اتنے نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھ کے وہ جو نوافل پڑھتا چلا جاتا ہے یتقرب الیہ، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ فاذا كنت احببته، کہ پھر وہ میری بارگاہ میں درجہ محبوبیت پا لیتا، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر وہ میرا اتنا قریب ہو جاتا اور میرا اتنا پیارا اور محبوب ہو جاتا، حدیث کے صحیح بخاری شریف کے لفظ ہیں یہ، میں اتنا قریب ہو جاتا اور اتنا میرا پیارا محبوب ہو جاتا ہے کہ فَإِذَا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے، وہ تو جسمانیات سے پاک ہے، وہ کسی کے ہاتھ بن جانے سے پاک ہے، وہ کسی کے کان بن جانے سے پاک ہے، وہ کسی کے قدم بن جانے سے پاک ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے۔ امام راضی علیہ الرحمۃ نے اس راز کو پڑھا، انہوں نے بیان کیا اصل بات یہ ہے اللہ کسی کے ہاتھ نہیں بنتا، اللہ کسی کے کان نہیں بنتا، اللہ کسی کے پاؤں یا قدم نہیں بنتا، اللہ کسی کی آنکھیں نہیں بنتا۔ آنکھ اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، کان اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں، زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، ہاتھ اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ ان کانوں سے رب کے نور کا اظہار ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں، میں مزید آسان کر دیتا ہوں، کان اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں، قدرت رب کی ہوتی ہے۔ آنکھ اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، قدرت رب کائنات۔ زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے، قدرت رب کائنات کی ہوتی ہے۔ ہاتھ اللہ کے ولی کے ہوتے ہیں، قدرت رب کائنات کی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا یسمع القریب والبعید، وہ قریب کو بھی سن لیتا ہے، بعید کو بھی سن لیتا ہے، وہ قریب کو بھی دیکھ لیتا ہے، بعید کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے بھی بچو، مومن کی کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ فانه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جس کا دیکھنا رب کے نور سے ہو، جس کا بولنا رب کے نور سے ہو، جس کا چلنا رب کے نور سے ہو، اور جس کا پکڑنا رب کے نور سے ہو، اس کے اللہ کی پاک بارگاہ میں کیا مقام اور کیا اونچا درجہ ہو۔ وہ ہے جو ہم اولیاء اللہ کے لیے جو تصرفات مانتے ہیں، جو اختیارات مانتے ہیں، ان کے ذاتی نہیں مانتے، عطائی مانتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ مانتے ہیں۔ جب یہ اذن اللہ والی بات آ گئی تو شرک کی جڑ کٹ گئی، شرک کی نفی ہو گئی، شرک ختم ہو گیا، شرک کا خاتمہ ہو گیا، شرک فنش ہو گیا۔ شرک تب جنم لیتا ہے جب ہم یہ ساری چیزیں ان کے لیے ذاتی طور پر مانیں۔ ہم کسی ولی کے لیے، کسی نبی کے لیے جو اختیارات، تصرفات، قدرت مانتے ہیں، وہ ذاتی طور پر نہیں مانتے، وہ بِإِذْنِ اللہ، وہ عطائی طور پر مانتے ہیں۔ جب یہ بِإِذْنِ اللہ کی قید، قرآن نے جگہ جگہ بِإِذْنِ اللہ کی قید لگائی اور توحید کا معنی و مفہوم سمجھا دیا۔ شفاعت کے بارے میں فرمایا کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو رب کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی کہا الا بِإِذْنِ، جسے رب اذن دے دے وہ شفاعت کر سکتا ہے، جسے رب اذن دے دے وہ شفاعت کر سکتا ہے۔ تو گویا اذن اللہ کی قید لگائی، کس کی قید لگائی؟ اذن اللہ کی قید لگائی۔ تو اس بنیادی انشاءاللہ یہ بھی ہمارا موضوع ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا، اس میں اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں ایک ایک بات کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی ہمارے معمولات ہیں وہ سارے الگ الگ سے، مثلا ہم حضور غوث اعظم کے لیے یا غوث اعظم کا لفظ بولتے ہیں، خواجہ غریب نواز، ان سارے لفظوں کو مشرکانہ لفظ کہا جاتا ہے، اور اس کی بیس صرف یہی ہے کہ وہ بتوں والی آیتوں کو اولیاء اللہ پہ فٹ کیا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے 29ویں پارہ میں سورۃ الجن میں، سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں